बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आज 16 दिसंबर, जिसको हम नहीं भूल सकते, आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2014 को क़यामत ख़ेज़ वाक़या पेश आया था, यानी कि सानिया APS हुआ था, जिसमें नन्हे मासूम बच्चे जो कि अपनी माँओं से मिलके स्कूल में गए थे तालीम हासिल करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि वो आला तालीम हासिल करेंगे और एक दिन मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेंगे। नाज़रीन, दुश्मन ने ऐसी उन पे नज़रें बद डाली कि वो बच्चे अपने अरमानों के साथ वहीं पे रह गए। बहुत सारे बच्चे जो खुशकिस्मती से बच गए, आज वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो वाक़या आज भी दिल दहला देता है। हर वो माँ जिसकी गोद में बच्चा था, उसके एक दफ़ा उसका दिल जो था वो झंझोड़ के रख दिया था उस वाक़े ने। नाज़रीन, आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी जब उस वाक़े के बारे में सोचते हैं तो उन माँओं के बारे में सोचते हैं, उन वालिदैन के बारे में सोचते हैं, उन नन्हे बच्चों के बारे में सोचते हैं और उन असातिज़ा के बारे में सोचते हैं जो इस वक्त APS में मौजूद थे। उस प्रिंसिपल के बारे में सोचते हैं, मैडम ताहिरा जो थी। और आज भी उस सारे वाक़े के बारे में जब सोचते हैं तो आँखों में नमी आती है और दिल खून के आंसू होता है। नाज़रीन, 10 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम उस वाक़े को नहीं भूले। 10 साल यानी कि 16 दिसंबर को 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में सपाक दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों को मौत के आगोश में सुला दिया। नाज़रीन, इस पर मेरे पास मज़ीद वर्ड्स नहीं है। हमले में मासूम तलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए थे, दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस सब के अलावा बात करेंगे सिविल नाफरमानी की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। कभी पहले 14 तारीख थी, फिर 15 आई, या 16 भी डेडलाइन ख़त्म हो गई है। मुज़ाकरात के ऊपर कोई ख़ास हमें इंगेजमेंट इस वक्त नज़र नहीं आ रही। ना तो हमें हुकूमती साइड से कोई इंगेजमेंट नज़र आ रही है, ना ही हमें अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई इंगेजमेंट नज़र आ रही है। अगर कुछ नज़र आ रहा है तो हमें मौलाना साहब नज़र आ रहे हैं जो बार बार डेडलाइन दे रहे हैं, बार बार जो उनका मदारस रजिस्ट्रेशन बिल है उसकी जानिब से बार बार बात कर रहे हैं, जो कि सदर साहब के अब जो एतराज़ात लगे थे 8 एतराज़ात वो भी सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी सामने हैं, लेकिन ऐवान सदर के एतराज़ात तो अपनी जगह है। इससे अंदाज़ा होता है कि कितना डिस्कनेक्ट है ऐवान सदर हुकूमत के जो बाकी फंक्शनल विंग्स हैं उनके साथ। अता तारर साहब की नाज़रीन एक ट्वीट सामने आई थी। उनके मुताबिक उन्होंने जो एक ट्वीट किया, ट्वीट ये थी कि मदारस के रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना सरोपा तख़य्युल और ख्याल आराई के मुतरादिफ उन्होंने करार दिया है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़े है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। अजीज़ सिर्फ यही नहीं, इस पर JUIFA ने भी खासी मोतरज़ हुई है। उन्होंने भी इस पर अपने ख़यालात का भी इज़हार किया, तनकीद का निशाना भी बनाया था तारर साहब को। इस सब के अलावा नाज़रीन बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त आज नहीं मिली है। जेल के बाहर से इंतज़ार के बाद रवाना कर दिया गया है। और जो बाद में डिटेल सामने कुछ यूँ थी कि जेल अमले ने अली अमीन को आगाह किया कि अभी मुलाकात से मुतालिक कोई इत्तला नहीं, जिसके बाद वज़ीर आला KP प्रोटोकॉल के हमरा अडालत जेल से चले गए। नाज़रीन, इस सब में क्या हुकूमत वाकई मुज़ाकरात को लेकर संजीदा है, या दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जो एक कमेटी बना दी गई है, क्या वाकई कमेटी बनने के बावजूद वो अपने मुज़ाकरात को लेकर संजीदा भी है? क्योंकि एक जानिब सिविल नाफरमानी की एक तलवार है जो कि लटक रही है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात की जा रही है। गंडापुर साहब के हवाले से ही बात करें, उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं मालूम कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलानी है, कैसे चलानी है, क्या स्टेप बाय स्टेप चलानी है या किस तरह से, उनको अभी किसी डिटेल का नहीं पता। क्योंकि उनके मुताबिक इसका ऐलान उन्होंने नहीं बल्कि इसका ऐलान बानी पीटीआई ने किया था। नाज़रीन, कुछ आने वाले दिन जो है कहा जा रहा है, कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 7 से 8 दिन अगले जो हैं गेम चेंजर साबित होंगे। इनमें क्या गेम चेंज साबित होगी? क्या इन हाउस कोई तब्दीली आने जा रही है, या पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है वो अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने में कामयाब रहती है, मौलाना साहब को पेश पे लाने में कामयाब रहती है, या मौलाना साहब एक मरतबा फिर से शहर इक़्तिदार में पहुँचेंगे? PTI भी शहर इक़्तिदार में पहुंची थी और शहर इक़्तिदार को मुकम्मल बंद किया गया था। सिक्योरिटी डेफिनेटली उसकी देखनी होती है, लेकिन एहतजाज के लिए क्या मौलाना साहब भी एहतजाज करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे? सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अम्मा वडेरी PMLN से, इनका ताल्लुक मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया बीबी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्मा अब्बासी हैं PMLN से, इनका ताल्लुक मेंबर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया अस्मा अब्बासी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। यासिर बलोच साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बीबी से जानते हैं, बीबी ये बताइए कि
सानिया APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल को आज 10 साल हो गए। सर, मैडम आपके वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बेटा, आपने मुझे मौका दिया। सानिया APS जो है, इस पे जितना भी दुख या इजहार किया जाए वो कम है, लेकिन आज आपका जो हक़ाइक़ का प्रोग्राम है जी, तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ KP के हुकूमत से, ऐवानों में बैठे लोगों से, कि क्या आज 10 साल में ये नहीं पता चला सके कि ये इतना असला स्कूल के अंदर आया कैसे, दहशतगर्द अंदर कैसे आए, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, आज तक ये नहीं पता कर सके। और उसके बाद 10 साल KP की हुकूमत PTI की है, और ये नहीं है कि उनको कोई इख्तियारात नहीं मिले। वो डंडा बरदार फोर्स जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, क्यों नहीं वो इन दहशत गर्दों पे चढ़ती, क्यों नहीं इनको ढूंढती है, कमेटी बनाई जाए। ऐसे दहशत गर्दों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। आपने देखा वो मासूम बच्चे, वो फूल कैसे शहीद हुए, वो कैसे फूल मर जाए, कितने ख़ानदान सोगवार हुए, कितने ख़ानदान वीरान हो गए, कितनी माँओं की गोदें उजड़ गईं। और इसमें मैं एक बात ज़रूर करूँगी, देखें यहाँ भी एक औरत ने कुर्बानी दी, जो ताहिरा प्रिंसिपल मैडम थी जी। और उन्होंने, हालांकि वो चाहती तो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक वो ज़िम्मेदार जो थी, सरबराह थी स्कूल की होने के नाते, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और बच्चों के साथ अपनी शहादत को अपना रुतबा समझा और शहीद हुई। ये है औरत की कुर्बानी। कुर्बानी देने में औरत मर्दों से ज़्यादा मजबूत है। और ये जो बच्चे चले गए हैं, इसके लिए तो हम जितना भी दुख करें उतना ही कम है। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये बात है, मैं फिर कहूँगी कि 10 साल में आज तक कोई उनका निशान ही नहीं मिला। इनको दहशतगर्दों का कोई निशान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों सोई हुई है हुकूमत? क्यों पेशावर KP की हुकूमत सोई हुई है? इतने बड़े बड़े दावे करती है। कोई कमेटी बनाती, कोई इनका सुराग मिलता, और उनको चाहिए तो ये था कि उनको चौक पे फांसी दी जाती दहशतगर्दों को। और देखे, जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा लीडर है, वो पाकिस्तान का हमदर्द लीडर है। जब भी मियां साहब आए हैं, दहशतगर्दी ख़त्म की। आपने देखा कराची में इनसे पहले कैसे दहशतगर्दी थी, एक टाइम था, और मियां साहब आए, उन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म की मुल्क से। इसी तरह जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, मुल्क में अमन आता है, मुल्क में तरक्की आती है, मुल्क में अमन पसंदी आती है। तो इस तरह हमें सबको चाहिए, सारी जमातें इकट्ठी होकर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अपना हिस्सा डालें। आपका मैसेज बहुत अच्छा, पॉइंट बहुत वैलिड है। यासिर बलोच साहब से जान लेते हैं। बलोच साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो सानिया APS आज 10 साल गुजर गए, यकीनन आपका दिल भी आसोगवार होगा, जैसे कि आज मेरा है, मुझ समेत जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सब का, या शायद जो भी दर्द दिल रखने वाले हैं दुनिया में किसी भी जगह पे, उनका दिल भी आज के दिन सोगवार होगा। वो वाक़या ताज़ा हो जाते हैं, आंखों के आगे आ जाता है। सर, आपकी गवर्नमेंट रही है, आपसे सवाल भी बीबी ने किया कि आप लोग क्यों नहीं दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा सके, चौक में लटका देना चाहिए था। सर, योर कमेंट। बलोच साहब, आप हमारे साथ हैं? यासिर बलोच साहब हमारे साथ हैं? नाज़रीन, यासिर बलोच साहब से मैं अपनी टीम से कहूँगी, उनकी ऑडियो नहीं आ रही, ज़रा उसको फिक्स करें, देखें क्या इशू बन रहा है। उतनी देर में कर्नल साहब से जान लेते हैं। कर्नल साहब, सानिया APS, सर सेम क्वेश्चन आपसे। मैं कर्नल साहब आपकी जानिब आती हूँ, हमें यासिर बलोच साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बलोच साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी जी, ठीक है। बलोच साहब, मैंने क्वेश्चन किया था ये कि सानिया APS को 10 साल हो गए सर, 2014 16 दिसंबर, आज भी हम वो तारीख़ नहीं भूले, आज भी वो मनाजर नहीं भूले, बल्कि हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे मनाजर थे जो कि दिखाई नहीं सके कि एक्चुअल में उस वक्त वहाँ पे कौन सी क़यामत सुगरा बरपा हुई थी। सर, बीबी ने आपसे मतलब मुझ समय शायद सारे ये सवाल करते होंगे कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया तो लोगों को कटहरे में या उनको चौक पे क्यों नहीं लटकाया गया सर, ताकि आइंदा कोई मासूम बच्चों को इस तरह से ख्वाब खरगोश में तो सोते हैं, मौत के आगोश में ना सुला सके। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश ये है कि सानिया APS जो है
یہ ہمارے ملک پہ، ہماری قوم پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بوجھ اور داغ ہے. جی وہ معصوم بچے جو سب کے سانجے تھے اور ہمارے ملک کا مستقبل تھے، ان کو بے دردی سے ان پھولوں کو روندا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج تک اس ملک میں جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں، کوئی بھی سانحہ ہوا ہے، اس کی یہ ستم ظریفی ہے، یہ ہمارے ملک اور قوم کی میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. چاہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. لیاقت علی خان سے آپ لے لیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان کو ان معاملات پر ایٹ لیسٹ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں ایک ٹرو پیور پاکستانی بن کے، ایک مسلمان بن کے، ایک اچھا انسان بن کے ہمیں اپنی پالیسیز وضع کرنی چاہیے. اور بالکل اس اے پی ایس کے سانحے کے جو بھی ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. اور یاسر صاحب آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں، لیکن سر میرا کویشچن اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہر مرتبہ آپ بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، کے پی میں، ادھر پنجاب میں نون لیگ بیٹھی ہے، وفاق میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے، تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ حکومت میں نہیں رہی ہے، لیکن ہر دفعہ اس طرح کے اہم حادثات، اہم واقعات پہ مٹی پاؤ پروگرام کیوں چل جاتا ہے سر؟ بی بی یہ جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کسی بھی ایک پوائنٹ پہ اگر ایکشن لے لیا جاتا، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا جاتا، تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے حالات یہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ تو جب آپ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ میرا کتا ٹامی ہے، تمہارا کتا کتا. اب تو کتے کو کتا کہنا چاہیے، وہ جس کا بھی کتا ہو. آپ کو سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ایک طرح کے وضع کرنے پڑیں گے. اگر آپ ڈیول سٹینڈرڈز رکھیں گے تو اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے جیسے آج حالات ہیں. ہم ہر ایک ثانیے کے بعد اس کے اوپر صرف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹ ہوتا کچھ بھی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے جو ہمارا لیڈر ہے وہ اس نے قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے اس ملک کو ایک ٹریک دیں، اس ملک میں ایک قانون ہو اور وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو. اس میں یہ نہیں ہو کہ جو اقتدار میں ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، جو اپوزیشن میں ہے اس کے اوپر سارے قوانین لاگو کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا سرکل تو اس طرح سے تو ملک کی بہتری کبھی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ملک کے بہتری کی جانب آؤں گی میں. بلوچ صاحب مجھے تھوڑا مارجن دیجیے، کرنا صاحب کو شامل گفتگو کروں. کرنا صاحب، 16 دسمبر 2014 کو ایک سانحہ پیش آیا، سانحہ اے پی ایس. معصوم بچوں کو اپنی نیند سلا دیا گیا. سر تقریباً 147 افراد شہید ہوئے تھے. یور کامنٹ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی، آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اے پی ایس کے جتنے والدین ہیں ان سب سے اظہار افسوس کروں گا. میرا ان کے ساتھ 2015 سے ہی تعلق ہے، بلکہ 2014 سے ہی تعلق ہے، اور میں نے خود جو ہے وہ فنکشنز ان کے لیے پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی آرگنائز کیے ہیں، جن میں بہت سارے پیرنٹس آتے رہے ہیں، اور میرا ان سب کے ساتھ تقریباً ذاتی تعلق ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے بہت واقعات ہوتے رہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے اس قوم کو اس ٹائم کے پر متحد کیا. اس وقت جو ہے جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اس اتحاد کو ہم قائم رکھتے، لیکن انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ جی ہم اس اتحاد کو قائم رکھتے، ہم نے اس کو اپنی سیاسی مصلحتوں کا شکار بنا دیا. جیسے تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کے پی میں کیوں نہیں یہ سارا کچھ کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ابھی بھی ان فروئی چیزوں پر کیوں ہیں. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک ٹی ٹی پی کا جو ترجمان ہوا کرتا تھا احسان اللہ احسان، اس کو پکڑ بھی لیا گیا تھا، کافی دیر تک وہ یہاں پر جو ہے وہ زیر حراست بھی رہا، اور اس کے بعد کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ تو مطلب ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں ان سے سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ہم سوال نہیں کر سکتے تو ہم کیسے اس چیز کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں یا درست کر سکتے ہیں. کیونکہ جو پیرنٹس ہیں ان جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے وہ سب اب روز اول سے جو ہے جس ڈائریکشن میں
پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں میں اس سے ایگری تو نہیں کرتا ان کے ساتھ، لیکن یہ ضرور ہے کہ جی اس کے اوپر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تھی. آج تک اس طرح کی تحقیقات جو کہ میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی جو پریویو میں آتی ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ جی مٹی پاؤ، وہی والا سلوک ہوا ہے. 147 بچے چلے گئے، 147 بچے تو نہیں تھے، 147 لوگ نہیں 147 افراد لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں جو تھے ان کے سٹاف کے ممبر بھی تھے، پرنسپل بھی تھیں، اور 3 یا 4 لیڈیز استانیہ بھی تھیں، اور اس کے علاوہ کوئی مرد ٹیچرز بھی جو تھے. ان سب نے جو ہے وہ بڑی ہمت کا ادھر مظاہرہ کیا، کسی ایک نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی. بچوں کو جو ہے بچوں کو انہوں نے سب نے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اپنی جان بھی گنوائی. لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہم ان تمام مواقع کو صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ان سے سبق لے کر جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس کے بعد اس ٹائپ کی چیز کو، قومی یکجہتی کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کیوں نہیں ایک متفقہ طور پر کوشش کرتے. صاحب آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، میں آپ کے پوائنٹ کو سیکنڈ بھی کرتی ہوں، ایگری بھی کرتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کیا ہم نے 76 سال میں کچھ سیکھا ہے جو اس طرح کے حادثات سے، اس طرح کے سانحات سے سیکھیں گے؟ ہمارے سیاستدان، کوئی بھی سیاسی جماعت میں پہلے بھی بارہا کہہ چکی ہوں کہ بار بار اقتدار میں آئی ہے لیکن کسی نے کچھ نہیں سیکھا. تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے بعد وہی غلطیاں کرتی ہیں جو وہ ماضی میں کرتی رہی ہیں. موجودہ بھی وہی غلطیاں چل رہی ہیں اور آگے بھی کوئی ان کے سدھرنے کے کسی بھی سیاسی جماعت کے چانسز نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اون پہ تو آگے آتا نہیں، کندھے استعمال کیے جاتے ہیں. اسما عباسی صاحبہ سے جانتی ہوں. اسما صاحبہ، سانحہ APS 10 سال ہو گئے میڈم، اتنا انتہائی افسوسناک. آج بھی ایک دفعہ اس سانحے کو سوچیں تو روح کانپ اٹھتی. آپ کا انیشل کمنٹ. بالکل فائزہ، 16 دسمبر 2014 جو کہ بلیک ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تقریباً 147 تقریباً 150 کے قریب جو ہیں وہ افراد کی شہادت ہوئی ہے، اور جس میں پرنسپل سمیت اسکول کا جو سٹاف تھا اور بچے تھے. دیکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور حکومت میں جڑ پکڑتی رہی ہے، اور میرے خیال میں کہ اس دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے پاک فوج نے ہمیشہ یہ ایک جنگ ان کے ساتھ جاری رکھی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ. اور سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو آج تک دہشت گردی کی اس جنگ میں جو ہے وہ صف اول ہے، اور دہشت گردی کی اس جنگ میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں. وہ بارڈر پہ جاتے ہیں تو ہم گھروں میں سوتے ہیں، وہ گھروں میں سوتے ہیں. تو ان کو میں ضرور یہ خراج تحسین پیش کروں گی کہ وہ آج تک ہم لوگوں کو اس دہشت گردی سے ہمیں حفاظت میں رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک سانحہ پشاور کی بات ہے تو یہاں پہ آج یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں ہم بلیم گیم کریں. دیکھیں KPK کے اندر اگر دیکھا جائے تو پچھلے 13 سال سے جس پارٹی کی حکومت ہے وہ پارٹی PTI ہے، اور میں بالکل بھی آج اس کے اوپر بلیم گیم نہیں کرنا چاہوں گی کہ جی اس کے اوپر کیوں نہیں ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ آئی. میرے خیال میں کہ پھر جو صوبائی حکومت تھی اس کو تو سب سے زیادہ اس کے اندر انوالومنٹ شو کرنی چاہیے تھی، اور ان کو ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو سر عام کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو لٹکانا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں فائزہ تو میرے خیال میں کہ دہشت گردی کے علاوہ بھی اگر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے سانحات ہیں جو پیش آئے ہیں، ان کے جو مجرم ہیں ان کو کبھی بھی کیفر کردار پر سر عام جو ہے وہ لٹکایا نہیں گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ ہمارا ہر گورنمنٹ کا ایک ڈرا بیک سمجھ لیں کہ ہم نے آج تک جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں، جتنی بھی پارٹیز نے حکومت کی ہے، انہوں نے کسی بھی مجرم کو کیفر کردار تک لانے اور سر عام جو سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو آج شاید یہ بہت سارے جرائم، بہت سارے ایسی جو کرمنلز ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچتے. اور سب سے زیادہ حکومت پیپلز پارٹی اور PMLN کی رہی ہے، تو زیادہ رسپانسبلٹی بھی انہی دو جماعتوں کی بنتی ہے. دیکھیں، میں PMLN کی جہاں تک بات کروں، جس طرح سے بی بی وڈیری نے کہا کہ جب بھی PMLN اقتدار میں آئی ہے،
PMLN جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ملک میں ایک امن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ملک میں ایک سکون کی صورتحال. ایک سب سے بڑا PMLN کا جو دور حکومت میں جو ضرب عضب کے نام سے ایک آپریشن تھا، وہ ایک کامیاب آپریشن تھا، اور ہم نے دہشت گردوں کو ایک بہت بڑے گینگ کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا تھا، جس سے ایک KPK سے آگے جو سوات اور وہ جو جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ ایک سکون کی ایک فضا قائم ہوئی تھی. تو میرے خیال میں کہ PMLN نے تو ہمیشہ دہشت گردی کے لیے آواز اٹھائی ہے، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اور آگے بھی پاک فوج کی خاص طور پر میں ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں ان کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایفرٹس ہیں ان کو بھی میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ وہ مل کے اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے بی بی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات کا کیا سین ہے؟ آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے ہیں، نہیں چل رہے؟ کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے آپس میں؟ کیا بیک ڈور رابطے سٹارٹ ہو گئے ہیں؟ کیا ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ فائزہ، آپ نے دیکھا ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، میرا خیال ہے جی 2013 کے الیکشن ہوئے تھے جب PTI کی حکومت آئی تھی 2013 میں آپ کی آئی تھی، 2018 کی بات کر 2018 میں جب آئی تھی تو ٹوٹلی حکومت ان کے پاس تھی. آپ کو پتہ 2013 میں جب آئی تھی تو میاں صاحب نے KPK کی حکومت ان کو دی تھی. جو سیاستدان ہوتے ہیں نا ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کھلے رہنے بھی چاہیے، اور مذاکرت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر سیاستدان کو اپنانا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی سے جب بھی مذاکرات کی کوئی بات ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن جو ہے پھر وہ کہیں گے کہ ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن جو میں کروں گی تو وہی میرے بارے میں بتایا جائے گا کہ بی بی ڈیری نے یہ کیا. تو جب بھی مذاکرات کی بات آئی ہے، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس پہ جیسے کہتے ہیں نا سیریس نہیں ہوئے، ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں. تو مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو آگے سے رسپانس بھی دیں. لیکن آپ سٹارٹ تو کریں نا، اب میری بات بھی ہے، انہوں نے اپنی ایک کمیٹی تو بنائی ہوئی ہے. اب آج جا کے سارے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب کہ تحریک انصاف نے چلیں پہلے تو اس نے کراس کیا ہوا تھا نا کہ ہم نے فارم 47 کی حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، مذاکرات نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ضد تھی. اب وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹے ہیں. تو آغاز تو کریں نا مذاکرات کا، اگر نہیں کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے. ایک بات کی بات اب دیکھیں 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو فوج اچھی تھی بہت. آپ نے دیکھا ہے باجوہ صاحب کے لیے کس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو ہوتے ہیں چیف آف آرمی صاحب یہ باپ ہوتے ہیں. ون پیج تھا. ہاں ون پیج تھا. اور جب 2022 میں بھی جو الیکشن ہوئے ہیں جی 2024 میں 8 فروری 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں سارا مطلب فوج نے یہ کر دیا فلاں کر دیا. تو جب آپ دیکھیں جو قانون ہے نا ایک سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ہم جب میاں محمد نواز شریف کو اتارا گیا تھا تو آپ کو پتہ کیسے حالات میں اتارا گیا تھا، سارے جھوٹے کیس بنائے گئے تھے. لیکن میاں صاحب اتنے بڑے دل کے مالک ہیں، انہوں نے اف تک نہیں کیا. پورا خاندان جیلوں میں رہا اور انہوں نے اپنا سر خم کیا اور اپنی کوٹوں میں انہوں نے ہمیشہ اپنے کوٹوں میں گئے، کوٹوں کے آگے انہوں نے اپنی جو بھی اپنے کیس اپنے بھگتے. تو جب پھر ان کی حکومت ہٹا دی گئی عمران خان صاحب کی تو آپ نے دیکھا یہ جب سے کیا واویلا ہو رہا ہے ہماری فوج کے خلاف. اور جو 9 مئی والا واقعہ اللہ معاف کرے، یہ تو کبھی زندگی میں جب سے پاکستان بنا ہے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں دوبارہ. تو مذاکرات ہونے چاہیے لیکن مذاکرات کا کوئی آگے سے رسپانس ہونا چاہیے. مذاکرات ایک دیکھیں آپ لوگ کو گارنٹی چاہیے، آپ لوگ کو گارنٹی چاہیے کہ مذاکرات تو وہ یو ٹرن نہ لیا جائے. آپ ایگزیکٹلی یہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں فائزہ، تالی نا ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. دونوں طرف سے اگر خواہشات ہوں گی اور جیسے کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا گارنٹی چاہیے، اس طرح کا کوئی مڈل مین بیچ میں ہوں گے تو ضرور میاں شہباز شریف صاحب ضرور اس کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے، بلوچ صاحب سے جان لیتے ہیں. بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ
ابھی بی بی نے کہا کہ آپ لوگوں کی جانب سے اگر کوئی میڈل مین آ جائے جو تھوڑی سی گارنٹی دے دے کہ ماضی میں بھی کچھ مذاکرات کی باتیں چلتی رہی تھی، ایون جب پنجاب کے اسمبلیاں آپ لوگوں نے ڈیزالو کی تھی اس پہ بھی الیکشنز کی بات ہوئی تھی، تب بھی شاہ محمود قریشی پینل کا حصہ تھے، لیکن وہ اینڈ ٹائم پہ آ کے اتنی بیٹھک ہوئی آپ لوگوں کی، اتنی سیٹنگز ہوئیں، لیکن معاملات یو ٹرن پہ چلے گئے، ان کی طرف سے کچھ معاملہ سیٹل نہیں ہوئے، کچھ آپ کی طرف سے سیٹل نہیں ہوئے، لیکن وہ حتمی رزلٹ پہ نہیں پہنچے. تو کوئی مڈل مین آپ لوگوں کے مذاکرات میں ہے؟ آپ لوگ واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں؟ خواجہ آصف بھی آج کہہ رہے تھے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کے لیے. فائدہ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں ایک بات کلیئر کروں جی. پاک فوج کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، وہ ملک پاکستان کی ہے اور ہماری پاکستان تحریک انصاف والوں کی بھی اتنی ہی ہے جی. ہمارا اداروں سے پیار بھی ہے، احترام بھی ہے، اور ہم اداروں کی اپنے مفاد کے لیے نہیں، ملک کے مفاد کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ہو. جی. یہ جو 9 مئی والی بات کرتے ہیں یہ سارے 9 مئی والے ایونٹ کا ایونٹ تو نہیں اس کو کہیں گے، سانحہ ہے وہ ہے تو سمجھتا ہوں وہ بھی ایک سانحہ بنایا گیا، وہ اس سانحے کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے اور نقصان کس کو ہوا؟ اچھا. امیج خراب کیا گیا پاک فوج کا، بھگتا پی ٹی آئی نے، بینیفیشری کون تھی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. حد والی بات ہے، قوم کی آنکھوں پہ پردہ یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں پڑے گا ایسے پردہ. مجھے بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے یا نہیں ہے؟ سوشل میڈیا جماعت ہے، سوشل میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا جماعت ہے. بی بی میری گزارش سنیں، میں نے آپ نے بات کیا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، آپ بڑی بہن ہے، ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ میڈیا کی ہم پہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے. جتنی سختی 2 سالوں میں ہم نے بھگتی ہے نا، اس کا 1% بھی آپ لوگوں کو بھگتنا پڑتا تو لگ پتا جاتا. ہم نے سیف ایگزٹ نہیں لیا سعودیہ کا یا انگلینڈ کا، ہم پاکستان میں ہیں اور ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی لیڈر کے اوپر بھی 200 پلس ایف آئی آر نہیں ہوئی. پرابلم یہ ہے بلوچ صاحب، پرابلم یہ ہے اگر ان کے اینڈ سے پرابلم ہے تو آپ کے اینڈ سے بھی پرابلم ہے. جی جی. میں کوئی اسٹوپڈ پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں جی. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پارٹی میں بھی سٹینڈ کر کے جہاں پر کوئی غلطی والی بات ہوئی ہے اپنے سٹینڈ لیے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے سے غلطیاں ہوئی، ہماری پارٹی میں فیصلہ سازی میں وہ لوگ پلانٹڈ کیے گئے، وہ لوگ گھسائے گئے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کسی حد تک ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. بلوچ صاحب تھوڑا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ میری گزارش میں اس سائیڈ پہ کسی ٹائم پھر آپ کے ساتھ نشست ہو جائے گی، لیکن دیکھیں آپ کے میں ذرا اپنی کلیئرٹی کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تحریک انصاف کی جو ایکچوئل قیادت ہے اس کی کتنی فالٹ رہا ہے. جو لوگ دیکھیں میری بات، جی پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم ملک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت. اب اگر ہم کہیں کہ اس کے جتنے ممبران ہیں وہ سارے 110% ٹھیک ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. وقت ہر چیز کو کلیئر کرتا ہے، کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، کون لیڈر کے ساتھ مخلص ہے، کون ملک کے ساتھ مخلص ہے، کون اپنے مفاد کے ساتھ مخلص ہے، اور وقت نے کلیئر کی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے ماضی سے، ملک کی بہتری کے لیے، اپنے یہ جو ہماری اگلی قوم ہے، اگلی جنریشن ہے، اس کی بہتری کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو ریفائن کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی ریفائن کرنا چاہیے. مجھے یہ بتا دیجئے، مجھے بریک پہ جانا ہے بلوچ صاحب. بلوچ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، میرا ایک پوائنٹ کا آنسر دے دیجئے. آپ لوگ واقعی مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے ہر ایک سے مذاکرات کرنے کے لیے، جس کے پاس اتھارٹی ہو، جو ڈاکیا ہو اس کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. آپ مذاکرات ابھی آپ حکومت کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ڈاکیا ہے یا یہ اتھارٹی ہے؟ مطلب آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بہن آپ کو بہتر پتا ہے، یو آر اے میڈیا پرسن. سر میں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں.
हम अगर इनके पास अथॉरिटी है और भी ये साबित करें कि हमारे पास अथॉरिटी है, हमारी लीडरशिप जरूर इनके साथ मुज़ाकरात करेगी। तो ठीक है, फायदा कैसे साबित करेंगे? जमात है। पीएम ठीक है, ठीक है, सीएम बैठी ठीक है, है। कैसे साबित बीबी मुझे करेंगे एक छोटा बेटा? सा ब्रेक लेना है। नाज़रीन, ब्रेक से ये वापस बात आते गलत हैं। है। करना साहब से जानते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की दोनों जानिब से बातें की जा रही हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान भी नजर आ रहा है दोनों साइड से। क्या बनेगा मुल्क की सियासी सूरत हाल का? नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद।